बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। आज मैं फैसलाबाद हूँ और फैसलाबाद की बहुत बड़ी शख्सियत प्रोफेसर डॉक्टर अहमद सईद साहब कोरोना बीमारी की वजह से वफ़ात पा गए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अहमद सईद साहब अल खिदमत फाउंडेशन के हेल्थ सेक्शन के डायरेक्टर थे और कोरोना वायरस की इस पूरी वबा के दौरान उन्होंने अगले सफ़ में खड़े होकर मखलूक खुदा की खिदमत की और ख़िदमत करते करते वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और उनके वारिसीन को सब्र जमील अता फरमाए। कोरोना वायरस इस वक्त एक बहुत ख़तरनाक वबा है और पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि इस वबा के मुकाबले में हमें क्या करना है। ज़ाहिर है शरीयत ने, हमारे दीन ने हमें एहतियात से मना नहीं किया है और उन तमाम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना चाहिए जो इस वक्त इस वबा के मुकाबले के लिए ज़रूरत है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी कहना चाहता हूँ कि बाकी दुनिया ने जिस तरह अपने लोगों को फैसिलिटेट किया, काश हमारी हुकूमत भी वैसे ही करती और सारी दुनिया में वैक्सीन मुफ्त मिल जाते हैं। यहाँ हॉस्पिटल से वैक्सीन गायब हो जाते हैं और उसकी भी चोरी हो जाती है। सारी दुनिया में मीडिया में लोगों को खौफ में डालने की बजाय उसको एहतियाती तदाबीर के लिए मोटिवेट किया जाता है, लेकिन यहाँ सिर्फ लोगों को खौफज़दा किया जाता है। और इस कोरोना वायरस की वबा की वजह से जिस तरह हर फर्द मुतासर हुआ, कारोबार मुतासर हुआ, इदारे मुतासर हो गए, ख़ासकर हमारे स्कूल और कॉलेजेस मुतासर हो गए, प्राइवेट इदारे मुतासर हो गए। दुनिया में हर कहीं हुकूमतों ने लोगों का साथ दिया, लोगों को फैसिलिटेट किया, लोगों को माशी ताउन दिया, लेकिन हमारी हुकूमत ने कौम को, फ़र्द को भी, इदारे को भी, लोगों को भी अपने हालत पर छोड़ा है। और हुकूमत का काम सिर्फ ये है कि वो नसीहत करे या झूठे ऐलानात करे। मैं इसलिए एक बार फिर हुकूमत को इस तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूँ। जब हुकूमत ख़ुद कहती है कि हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है और ख़ुद एतराफ़ करती है कि वेंटिलेटर्स नहीं है और ख़ुद एतराफ़ करती है हुकूमत के हॉस्पिटल में मुनासिब सहूलियात नहीं है, तो फिर देखना ये है कि गुज़श्ता साल रमज़ानुल मुबारक से पहला कोरोना का ये वबा आया था और अब 1 साल मुकम्मल हो गया है। तो हमारी हुकूमत ने इस 1 साल में क्या किया? क्या उन्होंने हॉस्पिटल में बेड्स का इंतज़ाम किया? क्या डॉक्टर्स का इंतज़ाम किया? और ख़ुसूसी तौर पर इस वबा के दौरान हमारे डॉक्टर हज़रात बहुत बड़ी तादाद में शहीद हो गए और जो लोग खिदमत खल्क़ करते करते शहीद हो जाते हैं, हमारी हुकूमत उसको भी अपनी हालत पर छोड़ती है और उसके ख़ानदानों के साथ, उनके वारिसीन के साथ, उनके अज़ीज़ व अक़रबा के साथ किसी किस्म का ताउन नहीं करती। अब देखिए, आज की ख़बर है कि जर्मन के चांसलर ने 3 हफ्ते इंतज़ार किया अपने बारी का वैक्सीन का टीका लगाने के लिए, जबकि हमारे हुक्मरान ने सबसे पहले अपने लिए उसका इस्तेमाल किया और उनके वज़रा ने फिर हॉस्पिटल से बग़ैर इजाज़त के गैर कानूनी तरीक़े से कोरोना के जो वैक्सीन है उसको लेकर अपने ख़ानदान वालों के लिए और अपने अजीज़ों के लिए इस्तेमाल किया। तो आप जिस तरक्की की बात करते हैं वो कैसे आप तरक्की करेंगे कि अगर मेरिट पे काम नहीं करते हैं, उसूलों पे नहीं चलते हैं, सच नहीं बोलते हैं, तो फिर हमारी कौम कैसी तरक्की करेगी।
بہرحال رمضان کا مہینہ ہے، جو لوگ مر گئے ہیں ہم ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جو بیمار ہے ان کے لیے شفا یابی کی دعا کرتے ہیں۔ جی اچھا سر، یہ بتائیے گا، ابھی چینی کا بحران ملک میں چل رہا ہے، قطاروں میں لگ لگ کے لوگ چینی لے رہے ہیں۔ ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ مافیا کے خلاف بڑی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، جہانگیر ترین صاحب کا بھی کیس بنایا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے شہری علاقوں میں سستے بازاروں میں چینی دستیاب نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک فیل حکومت ہے، ایک ناکام حکومت ہے، اور اس حکومت کا کوئی اسٹریٹجی ہی نہیں ہے۔ یہ صرف اعلانات تک محدود حکومت ہے، اور صبح کچھ بولتی ہے اور رات کچھ کرتی ہے۔ اس لیے اب عوام کو اس حکومت کے کسی بھی اعلان پر، بات پر یقین بھی نہیں ہے۔ اب حکومت نے لنگر خانے کھول دیے چند شہروں میں۔ اب مجھے بتائیں کہ فیصل آباد کے دور دراز کے دیہاتی لوگ، پنڈ کے لوگ کیسے ایک لنگر خانے سے کھانا کھانے کے لیے شہر میں پہنچ سکتے ہیں؟ اب اسلام آباد کیسے لوگ آ سکتے ہیں؟ ہزارہ کے لوگ کیسے آئیں گے؟ پشاور کے لوگ کیسے آئیں گے؟ بٹگرام کے لوگ کیسے آئیں گے؟ یہ صرف عوام کو ایک دھوکہ دینے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن حقیقی پرابلم اس سے حل نہیں ہوگا۔ اسی طرح حکومت نے اعلان کیا تھا کہ رمضان المبارک میں خوراک کی چیزوں کی قلت نہیں ہوگی، لیکن ابھی رمضان شروع نہیں ہوا اور خوراک کی چیزیں غائب ہو گئی۔ کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا، پرسوں بھی دیکھا ہوگا کہ چینے کے حصول کے لیے لوگوں کے لمبی قطاریں، روزہ دار لوگ بھوکے اور پیاسے قطار میں کھڑے ہیں اور چینی کے انتظار میں، چینی لینے کے انتظار میں۔ اب چینی جتنے بڑی تعداد میں درآمد کی گئی، حکومت نے اعلان کیا تھا، پھر وہ چینی کہاں گئی؟ وہ کون کہاں گئے؟ وہ کون ہڑپ کر گئے؟ اور جب حکومت کہتی ہے کہ مافیا ہے، تو اگر ہم مان بھی لیں کہ مافیا ہے، تو مافیا کا علاج کس نے کرنا ہے؟ کیا مافیا کہہ کر آپ مافیا کا علاج کر سکتے؟ آپ اس لیے کام نہیں کر سکتے کہ جو مافیاز کے سرغنے ہیں وہ خود کیبنٹ میں شامل ہے، وہ حکومت میں شامل ہے، وہ دائیں اور بائیں وزیر اعظم صاحب کے پاس موجود ہے۔ اس لیے وہ اعتراف کرتے ہیں کہ میں جدھر بھی دیکھتا ہوں مافیا ہے، مافیاز ہے جو اس کے ساتھ شامل ہے، جو اس کے ساتھ ہم سفر ہے، جو ان کے کیبنٹ میں موجود ہے، اور مافیاز کے موجودگی میں آپ مافیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہذا مافیاز نے اس حکومت پر انویسٹمنٹ کیا، مافیاز کے ہیلی کاپٹر استعمال کی، ان کا پیسہ استعمال کیا، ان کی سوچ کو استعمال کیا، ان کے اثر رسوخ کو استعمال کیا، اور اب مافیاز ہے جو چاروں طرف سے کما رہی ہے اور عوام تکلیف اور مصیبت اور مشکل سے دوچار ہے۔ مولانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ حکومت جو ہے وہ وزارتیں تبدیل کر رہی ہے، ہر 6 ماہ بعد وزارت تبدیل ہوتی ہے، 4 وزارتیں تبدیل ہو چکی ہے، پرفارمنس نہیں مل رہی، کس طرح سے پرفارمنس ملے گی؟ اب دیکھیے، اس حکومت کے آنے کے بعد انہوں نے پہلے اعلان کیا تھا کہ ہمارے ساتھ ایک معیشت کا سقراط اور بقراط اور افلاطون موجود ہے، اس کا نام جناب اسد عمر صاحب ہے، لیکن وہ 3 مہینے نہیں چلا، اور اس کے بعد انہوں نے پھر ورلڈ بینک کا ایک نمائندہ لے آئے، اور اب جب ان کے ہاتھوں انہوں نے ہماری معیشت کو قتل کیا تو پھر حماد صاحب کو بھی لے آئے۔ اب حماد صاحب کی بھی 13 اور 14 دن نہیں ہو گئے کہ اب شوکت صاحب کو لے آئے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی نہیں چل سکے گا۔ تو 4 بار تو انہوں نے وزیر خزانہ کو تبدیل کیا، اور میں خود 2 بار منسٹر رہا ہوں۔ ایک منسٹر جب چارج سنبھالتا ہے تو اس کو اپنے منسٹری کو سمجھنے میں بھی ایک عرصہ لگ جاتا ہے، ایک ڈپارٹمنٹ آٹ کر اس کو بریفنگ دیتا ہے، پھر وہ یہ معلوم کرتا ہے کہ کون باصلاحیت ہے اور کون صلاحیت نہیں رکھتا، کون کرا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اس لیے ایک وزیر کا کافی ٹائم اس میں ضائع ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے 4 وزیروں کو لا کر تبدیل کر کے قوم کا قیمتی وقت ضائع کیا۔ اب ایک ڈپارٹمنٹ لے لے ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن کا، 9 بار اس کے سیکرٹریز تبدیل کیے۔ اس لیے یہ بالکل مصنوعی اقدامات ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں آئے گا۔
اور یہ سارا ٹبر ہی نالائق لوگوں کا ہے، نااہل لوگوں کا ہے۔ ایک نالائق کو اٹھا کر ادھر بٹھاتے ہیں، پھر وہاں سے اٹھا کر واپس لاتے ہیں۔ کل ہی تو انہوں نے فواد چودھری کو ہٹایا تھا اور اس کی جگہ شبلی صاحب کو لائے تھے۔ اب شبلی صاحب کو ہٹایا، اس کی جگہ پھر فواد صاحب لائے۔ اس لیے قوم کا بھی ٹائم ضائع کر رہی ہے یہ حکومت، اور اپنا وقت بھی ضائع کر رہی ہے یہ حکومت۔ اس سے پاکستان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے، ان کا کوئی ویژن نہیں ہے۔ یہ NGOs کے رحم و کرم پر ہے، یہ IMF کے ایجنٹوں کے رحم و کرم پر ہے۔ ان کی اپنی سوچ ہی نہیں ہے، باہر جو بھی چیز اس کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے بس وہی چیز قبول کرتے ہیں۔ اس لیے اس پورے ٹبر میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ وزیر خزانہ بن کر قوم کے مسائل کو حل کرے۔ یہ حکومت ہمیشہ پہلے اقدام اٹھاتی ہے، بعد میں سوچتی ہے، اور جب بعد میں سوچ کر کہتی ہے کہ ہم نے تو یو ٹرن لیا، اور پھر کہتی ہے کہ یو ٹرن ہی لینا ایک بہت بڑے لیڈر کی نشانی ہے۔ تو یہ جو 5 سال ہیں اس حکومت کے، جس میں 1100 دن تو گزر گئے اور تھوڑا عرصہ باقی ہے، تو یہ تھوڑا عرصہ باقی بھی جو ہے یہ بھی یو ٹرن ہی میں ختم ہو جائے گا۔ پی ڈی ایم کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ الزام تراشیاں ہو رہی ہیں پی ڈی ایم کی جانب سے، کبھی ایک پہ الزام تراشی کبھی دوسرے پہ، مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ چلے گی اپوزیشن کے بس ٹوٹ چکی ہے؟ دیکھیے اپوزیشن، اگر آپ پی ڈی ایم کی بات کرتے ہیں تو یہی پی ڈی ایم ہے۔ کبھی بلاول صاحب اور مریم صاحبہ بہن بھائی بنتے ہیں اور کہیں آپس میں لڑتے ہیں۔ بھئی بہن بھائی کیسے بن گئے اور اب لڑ رہے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن میں ایک بنیادی بات کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کے پالیسیوں میں فرق نہیں ہے، ان کے ماضی ایک ہے، ان کا حال ایک ہے، ڈکٹیٹ کرنے والے ایک ہے۔ اس لیے ان کے درمیان اختلاف خارجہ پالیسی پر نہیں ہے، معاشی پالیسی پر نہیں ہے، کشمیر پالیسی پر نہیں ہے، گلگت کو عبوری صوبہ بنانے کے پالیسی پر نہیں ہے، FATF کے قوانین پر نہیں ہے۔ ان کا اختلاف صرف اس چیز پر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو دودھ کا بوتل اس وقت پی ٹی آئی والوں کی منہ میں ہے، وہ پی ڈی ایم والوں کی منہ میں کیوں نہیں ہے؟ کل اگر ان کی منہ میں یہ بوتل تھا تو پی ٹی آئی والے رو رہے تھے، اور اب وہ چوسنی جو ہے وہ پی ٹی آئی والوں کی منہ میں ہے تو وہ رو رہے ہیں۔ عوام کے ترجمانی کے لیے جماعت اسلامی ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہم موجود ہیں۔ سر، تحریک لبیک کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہے حکومت افراد کی جانب سے، کسی بھی جماعت اسلامی جماعت کا کوئی بیان نہیں آیا، سر اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کالعدم قرار دیا گیا۔ دیکھیے یہ ایک پری پلان پروگرام تھا اس حکومت کا، اور اس حکومت کی ساری کہانی وہ جھوٹ کی بنیاد پر ہے، اور اس لیے شیخ رشید صاحب نے جو موقف قوم کے سامنے پیش کیا ہے، خود ان کے باڈی لینگویج ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، ان کے ساتھ دلائل نہیں ہے، ان کے ساتھ کہنے کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے اصولی طور پر الیکشن کمیشن نے جس پارٹی کو رجسٹر کیا ہو، حکومت کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی پارٹی کو بین کرے اپنے ایڈمنسٹریٹو اختیارات کے استعمال سے۔ آپ عدالت میں جائیں، آپ الیکشن کمیشن میں جائیں، آپ قومی اسمبلی میں اس پر ڈیبیٹ کریں۔ اس طرح کوئی کام اس حکومت نے نہیں کیا۔ اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ سب کچھ جو اس حکومت نے کیا ہے پری پلان تھا، اور FATF کے افسران کو مطمئن کرنے کے لیے حکومت نے سب کچھ کیا۔